बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस नज़्म की तशरीह करने जा रहे हैं वो है आदमी नामा, और इसके शायर हैं सैयद वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी। तो ये नज़्म है और ये नज़्म मुखम्मस हैत में लिखी गई है, जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। तो मैं पहला बंद आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर इसकी तशरीह करूँगा। तो पहले बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। दुनिया में पादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तशरीह तलब बंद नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा से लिया गया है। और नज़ीर अकबर आबादी जो है उनको अवामी शायर कहा जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी की अवामी शायरी जो है वो चूँकि अवाम के कल्चर, रहन सहन, रस्म व रिवाज और अवाम के अंदर से वो अपनी शायरी का ख़मीर उठाते हैं, तो इसलिए उनको अवामी शायर कहा जाता है और उनकी शायरी को अवामी शायरी कहा जाता है। तो ज़िंदगी के आम पहलुओं और रोज़मर्रा इंसानों के तजर्बात को शायरी का वो मौजू बनाते हैं। इस बंद में इंसान की ज़हरी हैसियत के बजाय इंसान की असली हकीकत पर रोशनी डाली गई है। नज़ीर अकबर आबादी इन अशार में, यानी इस बंद के 5 मिसरों में, ये एहसास दिला रहे हैं कि अगरचे बादशाह के पास ताकत, दौलत और इख्तियार है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर इंसान है जिसकी ज़िंदगी फ़ानी है और वो मौत के सामने बेबस है। इसकी अज़मत और जलाल सिर्फ ज़ाहिरी है, रोब दबदबा बादशाह के मुकाबले में दूसरी तरफ एक गदा और मुफलिस जो फाकों में ज़िंदगी गुजार रहा है, इज़्ज़त व ताकत से महरूम है, वो भी इसी मट्टी से बना हुआ इंसान है। इसकी कमज़ोरी और गुर्बत इसे इंसानियत से खारिज नहीं करती, यानी दोनों इंसान हैं, बादशाह भी इंसान है और एक मुफलिस गदा फ़कीर वो भी इंसान है। तो नज़ीर अकबर आबादी ने इंसानी तबका के तज़ाद को खूबसूरत अंदाज से बयान किया है कि कोई शख्स बज़ाहिर मालदार है, लेकिन रूहानी, ज़हनी या अखलाकी तौर पर खाली है, वो भी एक इंसान है। और जो शख्स दुनिया की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, जिसके पास फरावानी है दुनिया की नेमतों की, उसके भी वही जज्बात और हाजात हैं जो बाकी इंसानों की हैं। दुनिया में जो शख्स एक एक टुकड़े को या एक एक नवाले को तरस रहा है, वो भी ऐसा ही इंसान है जबकि जैसा कोई अमीर या बादशाह है। नज़ीर अकबर आबादी ने इंसानी मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के ज़रिए से इंसान के हकीकी मकाम व मर्तबा और उसकी हैसियत को उजागर करने की कोशिश की है। शायर ने इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ सूरतों को दुनिया के सामने हकीकी रूप में पेश किया है। वो बताना चाहते हैं कि बादशाह जिसको एक वसी सल्तनत, मालो ज़र, खुद्दाम यानी नौकर, खुद्दाम और तमाम नेमतें मयस्सर हैं, वो ज़िंदगी को बड़ी ऐशो इशरत से गुजार रहा है, लेकिन बुनियादी हैसियत उसकी फ़ानी है और फ़ना होने वाला है। गदागर जो नेमतों से महरूम है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाख जतन करता है, मगर गुर्बत व तंग दस्ती के ख़त्म नहीं होती, वो भी एक आदमी है। नज़ीर अकबर आबादी ने इस बंद के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की है कि इंसान की अज़मत इसके बातिन में है, अंदर है, यानी छुपा हुआ, ना कि इसके मालो दौलत, रुतबे या ज़हरी हैसियत में है, बल्कि उसके किरदार में है, उसकी इंसानियत में है। हर इंसान को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, खा वो बादशाह हो या फ़कीर। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी इंसान दोस्ती, मसावात, हकीकत पसंदी और
روحانیت کا حسین امتزاج اور مرقع ہے۔ بند نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہے، تشریح طلب بند ان کی عوامی شاعری حقیقت نگاری اور انسان دوستی کا بھرپور مظہر ہے۔ شاعر اس بند میں ان تاریخی شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے غرور و تکبر کی بنا پر خدائی کا دعویٰ کیا، مگر بالآخر ان کا انجام بھی ایک عام انسان کی طرح ہوا۔ فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو خدا کہلایا کرتا تھا، لیکن اس کا انجام بھی بالآخر موت پر ہوا، کیونکہ وہ بھی صرف انسان تھا۔ شداد نے زمین پر جنت بنانے کا دعویٰ کیا، گویا وہ بھی خالق ہے، مگر وہ بھی اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گیا۔ تو غرض اس کا بھی عام انسانوں والا ہی انجام ہوا۔ نمرود جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ تمام نشانیاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اتنے بڑے لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے والے یہ سب آخرکار مر گئے تو انسان کا تکبر اور غرور کس بات کا ہے۔ آخر میں شاعر فرعون، شداد اور نمرود کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کوئی ابدی یا الہی وجود نہیں رکھتے تھے بلکہ انسان ہی تھے، ان کا غرور انہیں نہ بچا سکا۔ نذیر اکبر آبادی نے انسان کو اس کی فانی اور عاجز حیثیت میں دکھانے کی کوشش کی ہے انسان کو، اور یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آخر ہر انسان کو مرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ شاعر تکبر، غرور اور خود پسندی کی سخت تنقید کر رہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے بڑی خوبصورتی سے انسانی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ تاریخ انسان کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر صفحہ پر ظلم و جبر کی داستانیں ملتی ہیں۔ وہ ادوار کے جب انسان ظلم و جبر کے سہارے اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتے تھے، آج صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، کہیں ان کا نام و نشان تک نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ فرعون، شداد اور نمرود نے اپنے ظلم سے انسانیت کو سرنگوں رکھا اور اپنی اطاعت پر مجبور کیا، مگر آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ شاعر نے ان مغرور و متکبر افراد کا ذکر کر کے عہد حاضر کے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ جو دولت کے نشے میں بدمست ظلم کی حد سے گزر جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں رہتا، ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دراصل شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم اور جبر سے باز آ جاؤ کہ ایک دن حساب کا بھی دن ہے۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ کہوں میں کیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنی تمام حدیں عبور جو کر گیا ہے ظلم اور جبر میں، جو لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، آخر میں یہ سب مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گے۔ غرور اور تکبر کا انجام تباہی ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور بادشاہ، ظالم، جابر کیوں نہ ہو، آخرکار اس کا انجام موت ہے۔ تو شاعر دراصل انسان کو عاجزی، انکساری اور مساوات کا درس دے رہا ہے اور انہیں بالکل سادہ اور پر اثر زبان میں ایک پیچیدہ فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیسرا بند ملاحظہ فرمائیں، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نماز یاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو نذیر اکبر آبادی جنہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے، تشریح طلب اس بند کے اندر انسان کی فطرت کے جو تضادات ہیں ان کو وہ نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ تو شاعر کا کہنا ہے
کہ انسان وہ مخلوق ہے جو دینی عبادات، نیکی اور روحانیت میں اعلیٰ مقام کا حامل ہے انسان، اور چوری، فریب اور موقع پرستی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ مسجد جیسا مقدس کام بھی انسان ہی انجام دیتا ہے، انسان ہی مسجدیں بھی بنواتے ہیں۔ مسجد بنانے سے شاعر کی مراد انسان کی دین سے وابستگی اور اپنے خالق سے روحانی تعلق کی علامت ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ مسجد بھی انسان بناتے ہیں اور انسان ہی امام بنتے ہیں، انسان ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور خطبہ بھی دیتا ہے اور دوسروں کو عبادات کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، یہ سب اعمال انسان ہی انجام دیتا ہے، یعنی انسان ہی نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا رجحان رکھتا ہے۔ مسجد میں آتے ہوئے نمازیوں کی جوتیاں جو چرا لیتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے۔ تو انسان کی منافقت، کم ظرفی اور موقع پرستی کا یہ عالم ہے کہ وہ مسجد جیسے مقدس مقام میں بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں رہتا۔ ان چوروں پر جو نظر رکھتا ہے یا چوری پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ یہ سب کردار ایک ہی مخلوق یعنی انسان کے ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی نے اس بند میں انسان کے دو چہروں کو بیان کیا ہے، ایک طرف وہ عبادت گزار لوگ، دوسری طرف چور اور ہیرا پھیری کرنے والے وہ لوگ۔ تو انسانی زندگی کی یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، اور وہ بظاہر دیندار بھی ہو سکتا ہے اور اندر سے موقع پرست بھی۔ تو شاعر کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمیں ظاہری نیکی کے ساتھ باطنی سچائی بھی اپنانی چاہیے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی نظم کا یہ بند انسانی عملی زندگی سے جڑا حقیقت پسندی کا عکاس اور مظہر ہے۔ تو نذیر مثالی انسان کی بات نہیں کرتے بلکہ انسان کے حقیقی روپ کو دکھاتے ہیں، یعنی جیسا وہ ہے ویسا ہی اسے پیش کرتے ہیں۔ جوتی چرانے والی بات محض مزاح نہیں بلکہ طنز ہے اس منافقانہ رویے پر جو اکثر مذہبی حلقوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی زبان سادہ، عام فہم اور روزمرہ ہے جو نذیر کی شاعری کو عوام کے قریب تر کرتی ہے۔ چوتھا بند دیکھیے، یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے توڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو عوامی شاعر کی حیثیت سے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے والے نذیر اکبر آبادی اس تشریح طلب بند میں عام انسانوں کے اندر پائے جانے والے جو متضاد رویے ہیں اور جو حقیقت پسانہ اور طنزیہ انداز میں وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ انسان بیک وقت محبت، نفرت، عزت، ذلت، ظلم، مدد سب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ انسان دوسروں پر اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، یعنی اپنی محبت، وفاداری، ایثار کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن یہی انسان پر ظلم ستم کرتا ہے اور اسے قتل کرتا ہے، یعنی یہ انسان ہی ہے جو محبت، پیار، نفرت، دشمنی، خون ریزی جیسے تمام اعمال بجا لاتا ہے۔ پگڑی جو کہ عزت کی علامت ہے، انسان ہی دوسرے انسان کی عزت اچھالتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، یعنی حسد اور انا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کبھی انسان دوسرے انسان کو شدت سے پکارتا ہے، مدد مانگتا ہے، غرض انسان ہی انسان کا محتاج ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والا بھی انسان ہے اور مدد کے لیے آنے والا بھی انسان ہے، یعنی ہر طرف انسان ہی انسان ہے۔ کبھی وہ انسانی ہمدردی، محبت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتا ہے تو کبھی حیوانی خصلت اپنا لیتا ہے۔ شاعر کا موقف ہے کہ انسان دو رخی فطرت رکھتا ہے، ایک طرف ایثار محبت